जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान। और मैंने जैसे आपसे वादा किया हुआ था कि साबिर शाकिर साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, तो हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, सब ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी मसरूफ रूटीन में से टाइम निकाला है और आपने हमसे बात करने के ऊपर रजामंदी शो की है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, वेलकम। जी सर माशाल्लाह से हमने आपका हम जानना चाहेंगे आज आपके बारे में। आपके प्रोग्राम्स तो हम देखते हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरह से आप प्रोग्राम्स अपने करते हैं, ग्रिप होती है आपकी मुकम्मल। आजकल जो स्पेशली आपका यूट्यूब पे चल रहा है सिलसिला, जो आपकी वीडियोस होती हैं मौजूदा हालात के ऊपर, तो वो हम सारी देख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसमें फ़ील होती है ना, वो ये कि उसमें सच्चाई नज़र आती है, सादगी नज़र आती है, कोई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा होता, सारी जो हकीकत है वही बयान करते हैं आप। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी मैं दूंगी इस बात पे और शुक्रिया भी अदा करूंगी कि आपने हमें हालात से बाखबर रखा हुआ है। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात पे एतबार करते हैं, तो उनको सही सूरत हाल, जितनी भी कोशिश हो सके सही सूरत हाल से आगाह करनी चाहिए और सही खबर देनी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा मुबालगा राई नहीं होनी चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए। उससे वो वक्ती तौर पे तो आप ठीक है, कोई फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है इंसान। तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर एक रिपोर्टर के, बतौर जर्नलिस्ट के, बतौर एंकर के, तो मेरी तो यही पूरी कोशिश होती है कि बात को उतना ही बयान किया जाए जितनी कि है, ताकि लोग आपको सुनते रहें और समझते रहें और लोगों का भी विजन, उनको आप गाइड भी कर रहे होते हैं, साथ साथ उनका विजन भी इतना हो कि वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए मैं वो अपना प्रोग्राम करता हूँ या रिपोर्टिंग की है, और उसके बाद यूट्यूब पे जो कुछ भी होता है कोशिश करते हैं कि काफी छान फटक के आप तक सही बात जो है वो बताई जाए और पहुंचाई जाए। और इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने व्यूअर्स का, अपने फॉलोअर्स का, नाजरीन का, कि वो मुझे ये इज्जत दी है। और आपने जो जिन अल्फाज से याद किया, वो मेरे लिए यकीनन एक ऑनर है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं सबसे पहले आपकी मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की है। जैसे आपने खुद भी बताया कि रिपोर्टिंग से आपने शुरू किया था और माशाल्लाह इस वक्त आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उस जर्नी के बारे में भी जानूंगी। लेकिन सबसे पहले जो एक सवाल हमेशा आता है आपके नाम पे, साबिर शाकिर, तो ये नाम आपका कैसे रखा गया? ये नाम मैंने तो नहीं रखा था। तो आपके वालिद का नाम शाकिर था, और कितने हद तक आपके नाम के जो असरात आए आपके ऊपर? ये मेरे वालिद साहब ने नाम रखे थे और अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। उनका नाम था शाकिर और मेरा नाम उन्होंने साबिर रखा। और ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये काफी यूनिक बन गया, साबिर शाकिर। और इसमें कुरान मजीद में भी यही है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन व मअश शाकिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, शुक्र करने वालों को पसंद करता है। तो ये काफी मेरी जिंदगी में नाम के असरात हैं और उसका क्रेडिट जाता है मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत भी अच्छी की है। वाले साहब तो शायद जल्दी चले गए थे व्हेन आई वाज ओनली 14 years old। तो अम्मी ने फिर ज्यादा अम्मी के साथ टाइम गुजरा, तो उन्होंने काफी तरबियत भी की और इसलिए ये साबिर शाकिर नाम मेरे वाले साहब ने रखा और मैंने सिर्फ उस पर अमल किया और कोशिश की कि जिंदगी, क्योंकि जिंदगी की कामयाबी के राज यही है जी। तो
صبر کیا جائے اور شکر کیا جائے. پھر یہ صبر کا بھی ایک اور بھی ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ بالکل ہر بات پہ خاموش رہیں. تو صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا کہ اچھا وقت آئے, برا آئے, مصیبت آئے, تو اس میں آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے. تو اسی پہ کیا. پھر ایک اور بھی ہے قرآن مجید میں ایک ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو قرآن مجید میں یستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ آپ ایک تو اللہ سے مدد مانگیں, دوسرا صبر کریں, ثابت قدم رہیں, اور تیسرا ہے نماز پڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ بینگ اے مسلم یہ ایک اچھا ہے روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کے پروگرامز چونکہ ہم فالو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ کی باتوں میں بھی وہ تحمل اور یہ فیل ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ ایک بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سافٹلی ہر چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, جس کو سن کے مطلب دل پہ اثر ہوتا ہے اس چیز کا نا. تو سر اب میں آپ کی وہ جرنی جاننا چاہوں گی جو آپ کی ماشاءاللہ سے آپ نے 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں آپ کو جرنلزم میں. تو میں جاننا چاہوں گی کس طرح سے آپ نے آغاز کیا تھا اس کا. ویسے تو ہر بچہ جو ہے اس کو بچپن سے شوق ہوتا ہے رپورٹنگ کرنے کا, اور آپ کو بھی یقیناً ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ایک خبر لے کے دوسرے تک پہنچانا, ایک کی رپورٹنگ دوسرے تک کرنا, اور ایک بھائی کی بات والدہ کو کنوے کرنا, والد صاحب کو کنوے کرنا, اور کلاس روم میں بھی یہ کام بہت اچھی طرح کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بس یہی ہے کہ انسان کی آبزرویشن کتنی زیادہ تیز ہے اور کتنی زیادہ, تو یہ کام اتفاق کی بات ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا بچپن سے تھا, لیکن یہ کہ یونیورسٹی میں جب ہم پہنچے پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ میگزین تھا جی ایک یونیورسٹی کا, اس میں کام کرنے کا موقع مل گیا. ادارہ تعلیم و تحقیق کا میگزین تھا, اس میں سب ایڈیٹر کام کیا میں نے, اسے رسالے کو مرتب کیا. اور اس کے بعد پھر جاوید غامدی صاحب کا ادارہ ہے اشراق, اس میں وہاں سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور ظاہر ہے جی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد فوری طور پہ آپ کو پتہ پیسوں ویسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ماسٹر کی ڈگری لے لی تھی, اور اس کے بعد پھر لاہور چھوڑنا ہی تھا, لاہور میں قیام کرنا تھا. اور گھر والے یہی کہتے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے ڈگری مکمل کر لیا, واپس آ جائیں, تشریف لے آئیں. تو ہم نے کہا کہ واپس تو نہیں جانا, تو اس لیے پھر جاوید صاحب کے ساتھ کام کیا, اور ان کے سارے رشید صاحب سے پھر اردو ڈائجسٹ میں کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ گیا 98-99 میں ندائے ملت لاہور نوائے وقت, وہاں جوائن کیا, نوائے وقت میں کام کیا. اور سال 2000 میں پھر میں اسلام آباد مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا. نوائے وقت میں مجید نظامی صاحب نے کیا, یہاں سے پھر میں نے 2000 سے 2005 تک میں نے نوائے وقت میں کام کیا ایز رپورٹر, اور کورٹ رپورٹر کے طور پہ. میری مین بیٹ کورٹ رپورٹر تھی, سپریم کورٹ, لا, منسٹری, زیادہ تر یہی تھے, پریزیڈنسی تھی تو خاص طور پہ. اس کے بعد 2005 میں مارچ 2005 میں پھر آ گیا اے آر وائی ٹیلی ویژن میں. اور اے آر وائی ٹیلی ویژن میں اگر آپ کہیں کہ میں ٹی وی رپورٹر کب بنا, تو وہ اکتوبر جو 2005 کا زلزلہ تھا, اس میں پھر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا, اور وہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا. اور تقریباً 15 سال ہو گئے میں اے آر وائی کے ساتھ ہوں. ایز رپورٹر آیا تھا, پھر چیف رپورٹر, پھر بیورو چیف, اس کے بعد پھر پروگرام مل گیا. اس دوران 1 سال کی بریک ہے, درمیان میں گیا تھا وقت ٹی وی. اور یہ ہے ایک سلسلہ, لیکن میں انجوائے کر رہا ہوں, اچھا کام ہے. آپ کو آزادی کے ساتھ اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور جو روٹین ایک منافرت ہوتی ہے لائف میں وہ نہیں ہے. آئی تھنک میں اپنے کام سے, اور شوق بچپن سے ہی ہوتا ہے ہر انسان کو, بس وہ ہے کہ اس شوق کو آگے آپ لے کے کیسے چلتے ہیں. اور رپورٹنگ کا آپ کو پتہ ہے وہ ادھر کی خبر ادھر پہنچانا تو بچپن سے ہی ہوتا ہے.
جی لیکن اس طرح سے اتنے اچھے طریقے سے کریئر بنا کے اور پھر اس میں ادھر کی خبر ادھر کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن ایک بالکل سچائی دنیا کے سامنے لے کر آنا اور ان لوگوں کا ایک، جیسے آپ نے مجھے بتایا بھی یا ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بھی وہ شعور پیدا، ان کے دماغ کھلیں، تو یہ چیز جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، آپ ماشاء اللہ سے بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو سر یہ جو سفر آپ کا ایز اے رپورٹر پھر اس وقت پروگرام ملا، تو اس میں کچھ مطلب دقتیں وغیرہ ہوتی ہیں کچھ؟ اگر میں بات کروں چینلز کی، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، پہلے سے لوگ اپنے پروگرامز لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں کچھ مشکل آپ کے سامنے آئی اپنا راستہ بنانے میں، پروگرام تک جانے میں؟ دیکھیں راستہ بنانے میں یہ تو ایک فطری کا عمل ہوتا ہے جی، نیچرل ہے کہ آپ کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں تو اس میں مشکلات آتی ہیں. اصل چیز ہے کہ مشکلات سے آپ پازیٹیولی کیا سیکھتے ہیں اور آگے کیسے بڑھتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی آپ سفر شروع کریں، ظاہر ہے آپ نے ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہلے سے ایک لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جگہ بنانی ہوتی ہے. اور یہ انسانی سائیکی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اور روکا بھی جاتا ہے، اس میں کوئی ہرڈلز آتی ہیں اور کریٹ کی جاتی ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس سے انسان کو سیکھنا چاہیے. میں نے تو ہر ہرڈل سے ایک نئی توانائی حاصل کی ہے اور میرا اصول میں نے بتایا کہ آپ کو وہی رہا ہے کہ استعین بالصبر والصلاۃ، یہ ایک اصول رکھا اور یہ کام ہر جگہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت کرتے رہیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے کسی نہ کسی وقت میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اجر اس کا نہ ملے، اس کا صلہ نہ ملے. یہ قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور میں اسی اصول پہ کاربند رہا. اور پھر یہ کہ والدہ کی دعائیں، اچھے دوست آپ کو ملے، اچھی کمپنی ملے، اچھے کولیگ مل جائے اور ایک عدد اچھی بیگم مل جائے تو مزید آپ کے بارے لہرے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے تو اسی طرح ہی کام کیا ہے اور ہارڈل سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، پھر آپ کسی بھی بڑے آدمی کی، ایون یہ ابھی آپ آ جائیں عمران خان صاحب کو لے لیں، انہوں نے بھی زیرو سے زندگی سٹارٹ کی. لیکن یہ ہے کہ شارٹ کٹ آپ کو نہیں ماننا چاہیے. شارٹ کٹ کے چکر میں آپ کافی لوز کرتے ہیں. وہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ کے نتیجے میں آپ جلدی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ چلتے رہیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو ایک اسموتھ لائف اسٹارٹ ہو جائے اور کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں گی تو آپ کی زندگی میں بھی یہ چیز ہوگی، اسٹرگل ہوگی. اسٹرگل کے بعد انسان کسی اچھی جگہ پہ پہنچتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر مطلب آج کل ریٹنگ کا، اگر جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو ریٹنگ، چاہے ہم اگر ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں، کہیں کی بھی بات کریں، تو ریٹنگ کا ایک بڑا سلسلہ ہے اور اس میں سب سے زیادہ نیوز چینلز ہی انوالو نظر آتے ہیں. بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو ریٹنگ کے لیے جان بوجھ کے، مجھے لگتا ہے بعض اوقات کی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ریٹنگ بھی بڑھے اور وہ چیز چلتی رہے سوشل میڈیا پہ. تو آپ کا بالکل بھی ایسا مزاج نہیں ہے. تو کبھی مطلب یہ جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کبھی، یا برا لگتا ہے؟ برا تو جب غلط چیز ہو رہی ہے برا تو لگتا ہے، لیکن اس برائی کا جواب انسان کو برائی سے نہیں دینا چاہیے. اس کی جگہ آپ ایک اچھی چیز لے کے آئیں. اور ریٹنگ بھی آپ کو، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سنسنی پھیلا کے آپ بہت کم وقت کے لیے آپ کامیاب ہوں گے اور بہت زیادہ سنسنی پھیلائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کہ یہاں پہ سنسنی زیادہ ہے اور اس میں کام کی بات کم ہے، میچورٹی کم ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ایسا نہیں ہے کہ میں باقی پروگرام دیکھوں کہ جناب وہاں پہ کیا چل رہا ہے. ہم اپنا پروگرام اپنی مرضی سے خود ترتیب دیتے ہیں اور
جو ہم سمجھتے ہیں کہ چیز کنوے کرنی چاہیے اور ہمارے پاس سالڈ انفارمیشن ہے تو ہم وہی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم فلاں یہ کام کر رہے ہیں تو چلیں آج اس پہ اسی ٹاپک پہ پروگرام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اتفاق کی بات ہے ہمارا پروگرام بھی کیونکہ 7 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے اور اوپننگ 7 o'clock کرنٹ افیئرس کا ٹائمنگ ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے ٹرینڈ دیتے ہیں اور انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں, پھر اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. گریٹ, زبردست. سر میرے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت, تو ہم ان کو لینا چاہیں گے, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وسیم تبسم ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صابر بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. پہلے تو میں بھی شان آپ کو اور FM 107 کی جو پوری ٹیم ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے صابر شاکر صاحب کو جو ہے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ نہ صرف پاکستان میں لوگ ان کو سنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا ان کو سنتے ہیں اور ان کو لائک کرتے ہیں, اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری ابھی سٹارٹنگ میں جب آپ نے بات کی ان سے کہ ان کا جو ہے نا نام وہ صابر شاکر, وہ ان کی پرسنالٹی پہ 100% سوٹ کرتا ہے. بالکل. کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بالکل سر, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے, میں ایکنالج کرتا ہوں. جی. اور دوسرا ان کا ایک اور چیز میں نے, کیونکہ میں تو شروع سے ان کے پروگرام سنتا آ رہا ہوں, ایک تو دا رپورٹر اور باقی یوٹیوب میں ان کا ریگولر ان کا بلکہ ویٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ کون سی ویڈیو اب آ رہی ہے. اور ان کی جو تحمل مزاجی, استقامت, یعنی کہ بہت پولائٹلی سافٹلی اپنا میسج جو کنوے کرتے ہیں نا, ریئلی آئی لائک اٹ. اس سے آپ کو, اور ان کی ایک اور بہت اچھی بات ہے, وہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی, کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے. تو ان کا یہ فارمولا جو ہے نا, تو وہ بس ایک سمجھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے ان کو FM 107 پہ سنتے ہوئے. اور بلکہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ ان کی پوری ٹیم جو ہے, جس میں ارشد شریف صاحب ہیں, کاشف عباسی, وسیم بادامی, یہ سب جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور سچائی کی بنیاد پہ. یہ میں 100% شورٹی میں دے رہا ہوں اس چیز کی. اور دوسرا ایک اور چیز میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے جو پاکستانی آرمی جو ہے نا وہ بارڈرز پہ لڑائی کر رہی ہوتی ہے پاکستان کے لیے, یہ جو ہے اپنے سیاست اندرونی جو ہے وہاں پہ یہ ہمارے سولجرز ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو ابھی ایک سوال میں پوچھنا ان سے چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ اسی آپ کی جب رپورٹنگ کے دوران ARI TV سے آپ ایسوسیٹ ہے, کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہوں, آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ نہیں یار یہ میری ذات کے بالکل منافی بات کی, اور اس سے آپ, کیونکہ میں نے کبھی ان کو پروگرام میں ہائپر ہوتے نہیں دیکھا, میں بہت سے ٹاک شو سنتا ہوں, اس میں بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہو یا جو ہوسٹ ہوتے ہیں, اور یہ ایسے میں نے ان کو کبھی نہیں ایسی یہ جی دوسرے کو پہلے سنتے ہیں اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں تحمل کے ساتھ. کوئی ایسا واقعہ سر کہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہو, کوئی ایسا بتانا چاہیں گے آپ؟ وسیم صاحب, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اچھے الفاظ سے یاد کیا. دوسرا یہ کہ واقعات تو اس نوعیت کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی فرمائش آ بھی جائے خدا خواستہ تو میں اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں اور اپنے مزاج سے ہٹ کے اس پہ بات نہیں کرتا. اس لیے میں ایسی تمام جو بالز ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, کھیلتے نہیں, کیونکہ ہر بال کو کھیلنا ضروری نہیں ہوتا, اور لمبی اننگز کھیلنے پہ یقین رکھتا ہوں. ٹیسٹ میچ کا پلیئر ہوں, اسی لیے میں ذرا T20 کم ہی کھیلتا ہوں. تو یہ اس نوعیت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن واقعات کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ہارٹ بالکل ہوتا ہے, لیگ فیلنگ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پریشر بھی آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے
کہ خبر جو بھی دی ہے وہ کبھی باؤنس نہیں ہوئی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اطلاع, کوئی نہ کوئی پیپر اس طرح کا ہوتا ہے. اور لہذا میں 2-3 دفعہ نوائی وقت میں, ایئر میں تو ایسا نہیں ہوا, لیکن نوائی وقت میں جب تھا تو 2-3 دفعہ مجھے سسپینڈ بھی ہونا پڑا اور صحیح خبروں پہ ہونا پڑا. لیکن اب وہ دونوں جو ہے رہنما میرے بہت اچھے دوست ہیں اور جنہوں نے مجھے سسپینڈ کروایا تھا, اور سب سے زیادہ وہی میرے پروگرام میں آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, تو ہینڈل کرنا چاہیے اور کچھ نہیں, اور گھبرانا نہیں چاہیے. زبردست. اور سر اور دوسرا یہ کہ ہمیں آپ پہ جو ہے نا بلیو ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ جو بھی خبر دی ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ دی ہے. کوئی ادھر ادھر کی خبر آپ نے ایسی نہیں پہنچائی جو بچپن میں بچے, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بچے خبریں ادھر سے ادھر, کچھ خبریں غلط بھی ہو جاتی تھی, لیکن ماشاءاللہ ابھی آپ جس ایج میں ہیں تو آپ نے ہمیشہ سچائی کا ہی ساتھ دیا ہے. اور باقی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور اسی طرح آپ استقامت قائم رکھے. میرا کچھ عرصہ پہلے مہوش خان میری ملاقات ہوئی تھی اینکر, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اسلام آباد میں, تو ان کی ایک ورڈنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بس ثابت قدم رکھے. لیکن ابھی بہرحال وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے, لیکن ان کو میں دیکھتا ہوں ان ہمیشہ سچائی کا انہوں نے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. وسیم تبسم صاحب, آپ کا اسپیشلی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج کے انٹرویو میں آپ کا بھی بہت رول ہے, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایفرٹ کی ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو. باجی ہمارا بہت بڑا ایسیٹ ہے پاکستان کے لیے, یہ آگے بڑھ کے جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور بہت اچھے طریقے سے بال کو ہینڈل کرتے ہیں اور چوکے چکے لگا رہے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی لگاتے رہیں گے اور ہم ان کو سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ وسیم تبسم صاحب, تھینک یو سو مچ. رائٹ جی. صابر شاکر صاحب, ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو میں نے نوٹ کیا کہ بہت ساری جو کرکٹ کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ آپ نے یوز کی, تو کرکٹ سے کچھ لگاؤ ہے شروع سے؟ ہاں, کرکٹ تھوڑا سا کھیلا ہے. اچھا. بچپن میں بھی کھیلتے تھے, کیونکہ وہ تھوڑی سی فائنینشیل پوزیشن اچھی تھی, تو اس لیے کٹ بھی میری اپنی ہوتی تھی, لہٰذا محلے میں ذرا ٹیکا سیکا بھی تھا, تو اس لیے کرکٹ ذرا کھیلی ہے, اور اس لیے وہ زیادہ دلچسپی بھی کرکٹ سے ہی رہی ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. ہاں, مجھے محسوس ہو گیا. یہ بھی بتائیں نا کہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں نا, کیونکہ دو صحافی جو آپس میں اگر بات کریں جی تو وہ ایک روٹین ٹائپ کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے جرنلسٹ ہیں, آپ نے اپنا سفر کب سے شروع کیا؟ سر میں نے 2002 سے شروع کیا تھا, اور 2002 میں FM 107 کراچی, غالباً اگر آپ نے نام سنا ہو, یہ PBC کے انڈر میں ہے, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, تو وہاں سے شروع کیا تھا. اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی, یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, اور جب سے بس پھر کچھ 6 سال کیا, پھر بیچ میں شادی کے بعد وقفہ آ گیا, پھر یہاں پہ دوبارہ سے ری جوائن کیا 2014 میں. تو ابھی الحمدللہ دیکھتے ہیں کب تک سلسلہ چلتا ہے. چل رہا ہے. جب آپ دوحہ میں سیٹل ہیں؟ جی جی سر, تقریباً کچھ 9 سال ہو گئے ہیں. دوحہ میں, اچھا, دوحہ میں کیا ہے میڈیا کا مستقبل, کافی آزادی ہے یا عرب کنٹریز کی طرح جو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے؟ ہاں سر, مطلب ہے, ایک پالیسی ہے, اس کے تحت کام ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر پاکستان کے نیوز چینلز اس وقت دیکھے جائیں تو جتنی وہ آزادی جو چل رہی ہے, اور ہر طرح کی, جس کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی کیا تھا, ہر طرح کی آزادی ہے, تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہے تو تھوڑی پابندی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک چیزیں جو ہیں وہ ایک حکومت کی پالیسی کے تحت چلتی ہیں. اور یہاں قطر کی اگر میں اسپیشلی بات کروں تو یہاں پہ باقی ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا ماحول بھی ہے, اور لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, اور سب لوگ, جتنے لوگ قطر میں آتے ہیں, مڈل ایسٹ میں اسپیشلی جو جتنے بھی لوگ قطر میں سیٹ ہوتے ہیں, ان کا کبھی کہیں اور موو کرنے کا دل نہیں جاتا. یہ ہر بندے سے میں نے یہی بات سنی ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو قطر میں سب خوش رہتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ دوحہ اور قطر جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی جو عرب کنٹریز ہیں ان سے کافی ڈفرینٹ ہے, اور بہت وہاں پہ واقعی ماحول ایسا ہے جی کہ انسان کا دل کرتا ہے. میرا تو ایک ہی وزٹ ہے دوحہ کا. آپ ضرور سر آئیے گا, اگلا وزٹ کرنا. بالکل آپ آئیں گے اس دفعہ تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں گے. ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ ہمیں ٹائم دیں. جناب, فارورڈ ٹو یو. انشاءاللہ. اچھا سر, میرے پاس ایک وائس میسج ہے, اور یہ میں بتانا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ روزانہ آپ کی جو ویڈیو
آتی ہے یوٹیوب پہ تو وہ میرا خیال ہے فوراً سے ہی نا فوراً آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اور آپ کو بڑا مانتے بھی ہیں. تو انہی کا میں اس وقت وائس میسج آپ کے لیے پلے کر رہی ہوں تو سنانا چاہوں گی میں آپ کو. السلام علیکم, میرا نام عدنان سلیم ہے. انتہائی مسرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ صابر شاکر آج قطر ریڈیو کے مہمان ہیں. اس کے اوپر ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور بہت زیادہ ان کو تہہ دل سے خوش آمدید بولتے ہیں. ساتھ ہی ریڈیو قطر کی مینجمنٹ اور اس پروگرام کی جو ہوسٹ ہیں مہاوش صاحبہ, ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد کہ وہ مختلف پرسنالٹیز کو, کامیاب لوگوں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں تاکہ ہمیں ان کے بارے میں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملے. اب جہاں تک صابر شاکر صاحب کی بات ہے, ان کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں, تقریباً اس وقت سے جب یہ ایک رپورٹر کی حیثیت سے تھے اور پھر انہوں نے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ سے ایک جرنلسٹ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں جرنلزم میں. ان کو فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر بھی میں کافی حد تک فالو کرتا ہوں. ایک چیز جو مجھے ان کی خاصیت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں اور سادگی سے اور سادہ زبان میں کرتے ہیں, جو مجھے ان کی بات بہت پسند آتی ہے. اور ان کے لہجے میں جو جس طرح کا ایک ٹھہراؤ ہے وہ یقیناً تعریف کے قابل ہے. تو صابر شاکر صاحب آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں, سچائی کو لوگوں کے سامنے لاتے رہیں. ہم سب لوگوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے, اس پورے معاشرے کو, کہ جرنلزم اپنا پراپر جو ان کا ایک رول ہے وہ ادا کرے. اور ساتھ ہی ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پروگرام دی رپورٹرز جو ARY پر آتا ہے وہ میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور آپ کی کیمسٹری چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ بہت اچھی ہے اور کافی ہم اس پروگرام کو نہ صرف وہ انفارمیٹیو ہے بلکہ ہمیں اسے دیکھ کر مجھے پرسنلی بہت مزہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیوں کی آپ منزلیں طے کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہمت دے اور اسی طرح سچائی کو بیان کرنے کا آپ کو موقع ملتا رہے. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثابت قدم رکھے, آمین. میری بہت بہت دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. جی سر. بہت بہت شکریہ جناب. اللہ تعالیٰ تو آپ کے شوہر کو بھی خوش رکھے, خوش و خرم رکھے. بہت بڑے فین ہیں آپ بارے میں بھی وہی بہت بڑے فین ہیں آپ کے. یہ اس سے زیادہ فین یہ آپ کے ہوں, میری آپ کے بہت بڑے فین ہیں. میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی کوئی ویڈیو مس نہیں کرتے, جو آتی ہے لازمی. یہ ARY کا پروگرام تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے یوٹیوب چینل کی بھی ایک ایک ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں. اور مجھے امید ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. نہیں جی سر. اچھا, میرے پاس کچھ سوالات لوگوں کے بھی موجود ہیں, لیکن ایک اور کالر ہے, ان سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں, پھر لوگوں کے سوال کی طرف آئیں گے اور میں خود بھی جو میرے ذہن میں سوال ہے وہ بھی میں کروں گی. تو ایک کالر اور ہے. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے آپ کے مہمان؟ ویلکم انہیں. جی آپ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. وعلیکم جناب, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. وعلیکم السلام سر. ٹی وی سے دیکھتے دیکھتے آپ کو ریڈیو پہ سن لیا آج. بس یہ ہم نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ براہ راست دیکھ سکیں, سن سکیں. جی جی. آج آپ کو سننے کا بھی موقع ملا یہ ریڈیو قطر کی وجہ سے, ان کا شکریہ. جی بالکل, مہوش نے کافی لوگوں کو بلایا, ہم سے بات کروائی ہے. شی از ٹرائنگ ویری ہارڈ. اچھا, میرا مختصر یہ کہ پوچھنا یہ تھا کہ آج کل جو صحافت ہو رہی ہے پاکستان میں, تو صحافی جو ہے یا میڈیا ہاؤس یا ٹی وی چینل وہ ایسے لگتا ہے یک طرفہ سے ہو گئے ہیں. یعنی ان کا جو زور ہوتا ہے یا ٹاک شو وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرف اتنے زیادہ جھکاؤ ہو گیا ہے. یعنی وہ جس فریق کو فیور کریں ادھر یا رائٹ اور رانگ وہ بحث نہیں ہے, لیکن ایز اے صحافی یا میڈیا ہاؤس وہ اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان پر باعث ہونے کا الزام لگ رہا ہے. اور آپ کو ویسے ہی پتا آج کل جو ایک لفظ بڑا عام ہوا ہے کہ یہ فلاں صحافی ہے, میں کہنا نہیں چاہتا یہاں پہ, تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. تو یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہو گیا ہے. آپ بے فکر ہو کے کھل کے کہیں. بلکہ یہ ہے کہ فیملی میں اکثر لڑائی ہوتی ہے کہ آپ یہ سارا دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں, انہوں نے آخر میں لڑ جھگڑ کے اٹھنا ہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج ابھی 1:30 بجے دوحہ ٹائم صابر شاکر مخاطب ہے قطر والوں سے, دن کے 1:30 بجے. تھوڑی دیر بعد کاشف عباسی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں 1:30 نہیں بجے 2:30 بجے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بعد حامد میر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں 3:30 بجے ہیں, جمعرات کا دن نہیں بدھ کا دن ہے. تھوڑی دیر بعد کامران شاہد آ جاتا ہے, محمد مالک آ جاتا ہے,
تو میں تو ٹرپل مائنڈ ہو جاؤں گا نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ لوگوں نے, میڈیا نے لوگوں کو نہیں, اس میں آپ صابر شاکر صاحب کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ وہی ہے, ان کا بالکل ایک الگ مزاج ہے, الگ ٹریک کو لے کے ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ٹرینڈ کو. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں آج کل یعنی خبر کی تصدیق صحافی تو کر لیتا ہے, لیکن جو پوائنٹ آف ویو اس کا لوگوں کے پاس جاتا ہے, اسے اس کی تصدیق جو دیکھنے والا ناظر ہے یا جو سامنے ہے وہ کیسے کرے, کیا یہ اتھینٹسٹی ہے کہ نہیں اس کی. تو یہ ڈبل مائنڈ کر دیا یعنی لوگوں کو. تو اس میں یعنی صحافت کو جی چلے ہم جواب سن لیتے ہیں. عبدالرؤف صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو شکریہ. جی اس میں یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہر اینکر نے جو پروگرام کرنا ہے اس میں ان کی اپنی پسند ناپسند تو شامل ہوتی ہے, اور اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کی اپنی اپروچ نہ ہو. ہر کوئی بھی ہے, ہر ڈاکٹر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک آپ کے کان میں درد ہے تو 6 ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تو میرا خیال آج کل وہ ہر ڈاکٹر کے پاس اپنی دوائی ہوتی ہے. وہ فارمولا بے شک ایک ہی ہو, لیکن میڈیسن وہ ایک ہی, وہ مختلف دوائیاں لیتے. تو یہ چیز ہمارے ہاں بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ صحافت میں باقاعدہ طور پہ یہ ہو چکا ہے کہ اب گروپ بندی موجود ہے. اب جس کو ہم باعث کہتے ہیں, جو یہ کہتا ہے نا جی کہ میں امپارشل ہوں, امپارشلٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کو جو سچ سمجھتے ہیں, جو صحیح سمجھتے ہیں, وہ آپ کو بات کہنی چاہیے. آپ اپنی نیوٹرلٹی کو یا امپارشلٹی کے چکر میں یہ نہیں ہو کہ آپ کے سامنے 3 بندے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ اس میں بالکل نیوٹرل ہو جائیں اور آپ اپنی رائے کوئی نہ دیں, اور نیوٹرلٹی کے چکر میں, امپارشلٹی کے چکر میں کنفیوز کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی یہ پالیسی, مجھے تو یہ پالیسی پسند نہیں, اور میں تو بالکل کھل کے کہتا ہوں جو بات کی ہے, اور جو صحیح ہے صحیح ہے, جو غلط ہے غلط ہے. اور ایک بات دوسری بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک پروگرام دیکھا کریں, یہ اپنے باقی کام بھی کیا کریں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کام کاج چھوڑ کے 7 بجے آپ نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے اور 12 بجے تک آپ نے ٹاک شوز ہی سارے سننے ہیں. اور وہ ایک نہیں ہے, بلکہ یہ صحیح بتا رہے تھے, یہ AR وائی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں, جیو کے بھی دیکھتے ہیں, ہم ٹی وی کے بھی دیکھتے ہیں, باقی ٹی وی کے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ صحت کے لیے ویسے بھی اچھا نہیں. اور چند ایک آدھ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد کوئی انٹرٹین کے بھی دیکھا کریں, انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھیں, اپنے آپ کو فریش رکھیں, اور اپنے پروفیشن پہ زیادہ توجہ دیں. میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہر شہری کو. بس ایک نالج کی حد تک آپ کو رکھنا چاہیے, ان ٹچ رہنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ نہیں اس میں آنا چاہیے, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ زیادہ ڈاکٹرز کی دوائیاں کھائیں گے تو آپ کو علاج, آپ کو آرام نہیں آئے گا, بلکہ آپ مزید بیمار ہو جائیں گے. تو ایک آدھ اچھا ڈاکٹر سلیکٹ کریں, ایک آدھ اچھا پروگرام سلیکٹ کریں, زیادہ سے زیادہ 2 پروگرام لے لیں, وہ سن لیا کریں, اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں. سب کے لیے یہی اصول ہے. باقی پیسہ ویسا ہر دور میں چلتا ہے جی, اور پیسہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے, ضرورت بھی ہے, کمزوری بھی ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو یہی ہے, ان سے میں یہی کہوں گا زیادہ پروگرام دیکھیں, صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. صحیح, بالکل. اچھا سر, مطلب یہ ایک تھوڑا سا میں عوام کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایک میسج, جو بات اس وقت ہو رہی ہے, تو اگر جو سننے والے لوگ ہیں ان کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اینکر کی, مطلب ہر اینکر دوسرے سے بالکل مختلف ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ بڑے خبروں میں رہتے ہیں, ریٹنگ کے لیے بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی متنازع بات کہہ دی اور کئی دن تک خبروں میں چلتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ان کی اتنی کوئی فین فالوئنگ ہوتی نہیں ہے, وہ نظر آ جاتا ہے. تو لوگوں کے لیے کیا ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ سمجھ سکیں کہ سچ کیا ہے, غلط کیا ہے, کیونکہ لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں, جیسے ان کا موقف تھا یہ. تو آپ تھوڑا سا کچھ ایڈوائز کریں گے کہ کس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو فالو کریں؟ آج کل کے لیے کیا ہونا چاہیے اتنی کنفیوژن کے دور میں؟ کنفیوژن کے دور میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم ہیں بہت طرح میں جلد باز ہیں تھوڑے سے نا, ہم چاہتے ہیں کہ فوری ریزلٹ نکلے, اور
फौरी रिजल्ट नहीं निकलता या कोई भी, तो उसके बाद फिर हम थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। तो बात चीजें हो रही होती हैं, उनका कुछ देर के बाद रिजल्ट आना होता है। फिर एक तो और चीज भी मैं आपको बताऊं कि खबरों का ताल्लुक होता है इंसानों से है, खबरों का ताल्लुक इंसानी रवैयों से है, और ज्यादातर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी, अपोजिशन के लेवल पे भी। अब फर्ज करें कि एक बिलावल साहब की और मरियम बीबी की मुलाकात होती है, ये एक डेवलपमेंट होगी। अब उसके नतीजे में इंफॉर्मेशन आप कैसे लेते हैं? एक तो यह कि आपको इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। मुस्लिम लीग नवाज मरियम बीबी का कैंप है, वो आपको अपनी पसंद की खबर फीड करेगा। बिलावल का कैंप है, वो अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन फीड करेगा। अब ये एंकर पे डिपेंड करता है कि वो खुद भी थोड़ा सा सोचे कि ये इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये दोनों बता रहे हैं, और फिर ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और जरदारी और शरीफ फैमिली आपस में फौरी तौर पे मिलने के कितने चांसेस हैं। तो उसको अगर आप एग्जामिन करेंगे, पिछली हिस्ट्री आपके जहन में होगी। और मैं क्योंकि अपनी बात कर रहा हूँ कि जितने भी इस वक्त हमारे टीवी पे एंकर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग का, फील्ड का, वो ज्यादा मेच्योर नजर आएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने काम किया है। जैसे कि आपने खुद बताया कि आपका भी ये फील्ड है, तो आपके जहन में वो पिछले 10 साल की एक्टिविटी सारी की सारी आपके सामने आ जाती है, और उससे आप एक अच्छा एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपना गैस भी लगा सकते हैं कि जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं वो सही है या गलत है। फिर अगर तो आपकी अपनी उसमें विश शामिल हो जाती है तो फिर उसको आप एक टिल्ट देते हैं। जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट का चल रहा है, अपोजिशन का एक तहरीक धरना एहतजाज चलते वक्त ये शुरू होने में हो चुके हैं। बल्कि अब इसमें जो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश रखते हैं उनका एक अपना टिल्ट नजर आएगा। जो समझते हैं कि नहीं अपोजिशन सही नहीं कर रही, उनको अपना एक टिल्ट नजर आएगा। लेकिन अगर आप खुद भी हर इंसान के अल्लाह ताला ने शऊर दिया हुआ है, उसको खुद भी जज करना चाहें तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं आपको हकीकत नजर आ जाती है। तो बजाय इसके कि फिर ये कि एक दूसरा तरीका ये है कि जनाब आप जो रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है हर एंकर का, हर जर्नलिस्ट का, उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितनी सनसनीखेजी है और कितनी सच्चाई है। और वो एक 4 शीट जो है आपको वो आपके सामने होती है, तो उससे अंदाजा कर लेना चाहिए। कंफ्यूजन तो जाहिर है आप जब और फिर ये कि एक डेवलपमेंट आज हुई है और उसका एक अंदाजा लगा लिया किसी ने कि जनाब बस आज इनकलाब आ जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो पस से पर्दा कुछ चीजें हो रही होती हैं। जाहिर ये होता है कि जनाब ये मिल रहे हैं, बिलावल साहब मरियम बीबी मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, पीछे दोनों कोई ना कोई डील शील के चक्कर में होते हैं। उस मुलाकात को, उस तस्वीर को कैश करवा रहे होते हैं कि देखें हमारी तरफ देखें, हमारी बात माने, वरना फिर हम दोनों मिल जाएंगे, या मैं उधर चला जाऊंगा या वो हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर हमारी एक कुव्वत बन जाएगी, हमें मजबूर ना करें। तो ये सारी चीजें हो रही, तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होता रहता है, उसमें तब्दीली आती रहती है, उसमें ज्यादा कसूर भी नहीं होता हमारा कि हम अगर एक दिन में एक बात कह रहे हैं तो 2 हफ्ते बाद उसमें कोई दरमियान में कुछ और डेवलपमेंट हो गई है, चेंज हो गया सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि इंसानी रवैया, पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक ही इंसानी रवैयों से, इंसानों से वास्ता है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, हमेशा मैथ भी नहीं है कि 2 और 2 4 ही होगा। पॉलिटिक्स में 2 और 2 5 भी हो जाता है। सादिक इंजानी के इलेक्शन आपने देख लिए कि अदम एतमाद आई, मेजोरिटी के बावजूद अपोजिशन नहीं जीत सकी, तो 2 और 2 4 नहीं हुआ, 2 और 2 3 हो गया, हमारा अपोजिशन हार गई। जब 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट चेंज हो गए। अगर तो हम मैथमेटिक्स के असूल पे जाते हैं तो सादिक इंजानी को आज चेयरमैन सेनेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, लेकिन हो गया।
صحیح. اچھا سر، ایک جو چیز میں نے خود بڑی نوٹ کر رہی ہوں پچھلے کئی عرصے سے، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، اب یہ میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد اسی تسلسل میں ایک کے بعد ایک وہی واقعہ سامنے نظر آنے لگتا ہے. میں مطلب کسی واقعے کی طرف نشاندہی نہیں کروں گی، لیکن ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک اگر کوئی واقعہ ہوا کسی بھی طرح کا، سمجھیں عورت مارچ ہوئی تو اب سارے واقعات اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. کہیں پہ چوری ہوئی تو ساری جتنی خبریں آئیں گی ہر 2 دن کے بعد تو لگے گا کہ اب یہ اس سے بڑا واقعہ ہو گیا. تو مجھے اپنے طور پہ مجھے پتہ نہیں کیوں فیل یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیوز چینلز یا باقاعدہ ایک پورا پری پلان چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. تو اس میں تھوڑی سی آپ اگر میری ہیلپ کریں کیونکہ کافی عرصے سے یہ الجھن ہے دماغ میں. اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور آپ کی آبزرویشن بھی صحیح ہے، کیونکہ کرائمز تو ہو رہے ہوتے ہیں اور کرائمز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو روٹین میں اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. پھر اچانک ہوتا یہ ہے کہ یکدم کوئی نہ کوئی بڑا آدمی، بڑی فیملی کوئی اگر متاثر ہو گئی ہے اور اس نے اپروچ کر لیا، اس کے بعد پھر ایک تسلسل چل پڑتا ہے. اور اس دوران کیونکہ پیچھے ہوتا ہے کہ اس واقعے کو وہ ایک ماڈل کے طور پہ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب بس اس کو ہم نے اب آگے لے کے بڑھنا ہے. وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس دوران جتنے بھی واقعات ہوں گے اس نوعیت کو ان کو بہت زیادہ رپورٹ کیا جائے گا تاکہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکے. اور اس میں پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں جن میں سنسنی زیادہ ہو ان کو ریٹنگ کا بھی مل جاتا ہے مارجن. اب اس میں ایک اگر ٹی وی چینل کر رہا ہے اور باقی 3-4 کر رہے ہیں، 3-4 ٹی وی چینل کر رہے ہیں، ایک نہ کرے تو وہ اس کی اپنی ریٹنگ متاثر ہوتی ہے کیونکہ اکارڈنگ مارکیٹ کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. کیونکہ یہ اس میں اب وہ یہ تو نہیں، جو میڈیا ہے اس وقت ایک انڈسٹری کے طور پہ ہے اور سارا کمرشلزم بہت زیادہ اندر آیا ہوا ہے جناب. کمرشلزم کی بنیاد پہ چل رہا ہے اور وہ جو ایک پہلے ہوتا تھا کہ جناب یہ بہت ہی کوئی مقدس پیشہ ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کیا چیز مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے. یہ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹی وی اونر کے لیے، اخبار کے اونر کے لیے، کیونکہ اس نے بزنس بھی لینا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل موٹیوز بھی آ جاتے ہیں اور پھر جو ایکسٹرنل کچھ موٹیوز ہیں، پھر اس میں این جی اوز بھی آ جاتی ہیں اور جو ان واقعات کو پھر زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کی بنیاد پہ ہی ان کو فنڈنگ ملنی ہوتی ہے اور یہ پورا ایک چین چلتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور اس سے بچنا کیسا ہے، میرا خیال ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ 2 ہفتے بعد کوئی اور واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز حاوی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں محو ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ نے اشارہ کیا وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اس طرح کی کوئی چیز میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی. وہ ایک ویو چلی 1 ہفتہ 10 دن کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں خاموش. اب کوئی نئی مارکیٹ میں چیز آ گئی. بالکل. اچھا، مجھے جو اس چیز کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے یہ شاید ملک کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنلی کیا جا رہا ہے. مطلب مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ ایک مذاق بن جاتا ہے دنیا بھر میں. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے پاس شیخ نور کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہر کنٹری کی بڑی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر آج کل کے میڈیا میں غیر ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا لا بنایا جائے کہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر کوئی پابندی اس طرح کی لگے کہ سوچ سمجھ کے ایک مناسب رویہ رکھتے ہوئے وہ خبر کو نشر کریں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین تو موجود ہیں اور پاکستان میں قوانین موجود ہیں اور وہی قوانین ہیں جو باقی ملکوں میں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور امپلیمنٹیشن اس پہ بہت کم ہے قوانین میں. اور ہمارے ہاں جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقہ جو ہے وہ ایک مافیات کی طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ کسی جرنلسٹ کو کچھ کہیں گے تو وہ آزادی صحافت کے پیچھے چھپے گا.
اگر آپ کسی جوڈیشل آفیسر کو کچھ کہیں گے تو وہ عدلیہ کی آزادی کے پیچھے چھپے گا, عدلیہ کی حرمت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ وہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہوتا, بلکہ انڈیویجل کا ایک ایشو سامنے آتا ہے اور وہ قانون کے دائرے میں اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جرنلزم میں بھی یہی ہے کہ کسی ایک جرنلسٹ کو آپ کچھ بھی کہیں گے, وہ کہے گا کہ نہیں یہ پوری کمیونٹی کی توہین کی جا رہی ہے اور وہ فوراً پوری پالیٹیشینز میں ہے. آپ کسی بھی پالیٹیشین کو کچھ کریں گے تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ یہ پارلیمنٹ خطرے میں پڑ گئی ہے, جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے, یہ جمہوریت کی توہین کی جا رہی ہے. یہی چیز اگر آپ کسی جرنیل کو پکڑیں گے, کسی ملٹری آفیسر کو پکڑیں گے, وہ کہے گا کہ جناب دیکھو آپ نے دفاع وطن کو آپ نے حملہ کر دیا, دفاعی فورسز سے حملہ کر دیا. اور کسی وکیل کو آپ چھیڑیں گے تو وہ اگین وہ اس کے پیچھے, کسی بزنس مین کو چھیڑیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا پلان ہے. یہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انڈیویجول جو ہے وہ ہو گئے ہیں زیادہ تگڑے, مضبوط ہو گئے ہیں, اور جو ریاست ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, ادارے کمزور ہو گئے ہیں, اور اسی کو بھی چینج کرنے کے لیے ایک طویل سفر کی اور اسٹرگل کی ضرورت ہے جو کہ کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے. کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید کھوسا اور اس وقت کے جو 5 ججز تھے جو ان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. ابھی بھی آپ جیسے ہی کوئی پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک کوئی نہ کوئی آپریشن شروع ہونے والا ہے یا مزید ثبوت مل گئے فار ایگزامپل کسی کے خلاف, تو اس کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیا نیریٹو, پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ہے, ہمارے ہاں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ باہر سے بھی سپورٹ ملتی ہے, یعنی کہ برطانیہ, امریکہ اور یورپ میں جو قوانین میڈیا پہ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہی قوانین پاکستان میں ہو, کیونکہ پاکستان میں انہیں اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے انہی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ بیرونی ایکسٹرنل جو ایک انٹرفیئرنس ہے اور سپورٹ ہے وہ بھی ان گروپس کو مل جاتی ہے. تو یہاں پہ پریشر گروپس زیادہ بنے ہوئے ہیں اور قانون جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوانین ہے نہیں, کیمرہ موجود ہے, اور لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کسی بھی 100% بعد کا کیمرہ درست ہوتا ہے اور لیکن آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ پیچھے پوری کے پوری ٹیم آ جاتی ہے, پورے کے پورے امپلائیز آ جاتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو آپ نے آزادی صحافت پہ حملہ کر دیا. یہی آج کل آپ کے جوڈیشل آفیسر کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہم نے جب تک اسٹیٹ تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ خود دوحہ میں ہے, قطر میں ہے, یہاں کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ آپ نے کیا چیز رپورٹ کرنی ہے کیا نہیں کرنی. امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی آپ کو کتنے آرٹیکل ملیں گے کہ عراق میں کتنا ظلم ہوا, لیبیا میں کتنا ظلم ہوا, شام میں کتنا ظلم ہوا اور افغانستان میں کتنا ظلم ہوا. کبھی یہ خبر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ان کی سیکورٹی فورسز سے, وہ پینٹاگون سے اوکے نہ ہو جائے وہاں سے. تو ہمارے ہاں ایک مادر کی آزادی کا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے جو کہ خطرناک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ میرے پاس سوال بہت سارے ہیں, عصمت آفریدی کا سوال ہے, اس کے ساتھ ریشان خان کا سوال ہے, تھوڑا سا میں اس کو ملا جلا کے جو ان کا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ریشان نے آپ سے پوچھا ہوا ہے جیسے پہلے گورنمنٹ چینل تھا اور اس کے اوپر بڑا یہ الزام تھا پی ٹی وی پہ کہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ ان کو کہی جاتی ہے کرنے کے لیے. اب یہ کہ سارے بہت سارے چینلز آ گئے ہیں تو سب کی اپنی اپنی خبریں ہوتی ہیں, آپ کس زمانے کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے اور یہ بھی ہے ساتھ میں کہ یوٹیوب پہ اس وقت بہت سارے چینلز ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی خبر دے رہا ہوتا ہے, تو اس میں کس طرح سے بچا جائے اس چیز سے؟ اور اس کا میرا خیال ہے آپ جواب دے چکے ہیں پہلے. اس کا میں نے آپ کو بتایا جی, زیادہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جی, اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں بس. آپ میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں, آپ 10 دن کسی کو سن لیں یا دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے مناسب چیز مل رہی ہے. تو یہی کام آپ روزمرہ کے معمولات میں کر رہے ہیں
آپ خریداری بھی کرتے ہیں, سودا سلب بھی لاتے ہیں, تو جہاں سے اچھی چیز مل رہی ہے آپ دوبارہ اسی کے پاس جائیں گے, کسی اور شاپ پہ نہیں جائیں گے. تو یوٹیوب پہ بھی آپ اسی اصول پہ پابند رہیں اور اپنا بس سلیکٹو سا سنیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن چاہیے, اور باقی زیادہ وقت آپ اپنے بچوں کو دیں, انجوائے کریں, اور دوحہ کے وہ بیچ پہ چلے جائیں, بہت صاف ستھرا بیچ ہے, تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں زیادہ سے زیادہ. اچھا سر, آپ اپنا جیسے آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ کا پروگرام الگ ہوتا ہے, یوٹیوب پہ آپ الگ طرح سے ایک آپ کا انداز نظر آتا ہے, اس میں کھل کے آپ بالکل چیزیں بیان کرتے ہیں, ویسے ٹی وی چینل پہ بھی یہی سلسلہ ہے, لیکن آپ کس طرح سے لیتے ہیں یہ جو یوٹیوب چینلز اس وقت آئے ہیں, اور اسپیشلی آپ کے پاس بھی جو ایک پلیٹ فارم اس طرح کا ملا ہے, اس کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اپنا موقف, وہ سارے صحافی اگر کسی نہ کسی حد تک ٹی وی کے پریشر میں ہوتے ہوں گے کہ یہ چیز جانی ہے یہ چیز نہیں جانی, تو آپ کو لگتا ہے یہ بلیسنگ ہے؟ یہ 100% بلیسنگ ہے. دیکھیں آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ٹی وی پہ ایک ٹی وی کی پالیسی ہے, آپ کچھ بھی کہہ لیں آپ نے اس پالیسی سے باہر نہیں جا سکتے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا پریشر آ جاتا ہے اور کیمرہ لاز آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. پھر دوسری یہ چیز بھی ہے کہ کچھ ایسے آپ کے جو ویورز ہیں, ایسے ویورز بھی ہیں, فالوورز ہیں جو صرف آپ کو سننا چاہتے ہیں, بالکل, اور وہ صرف یوٹیوب ایک بہترین فورم ہے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات بہت شارٹ میں, یعنی کہ جو بات میں اپنے پروگرام میں 1 گھنٹے میں نہیں کر سکتا وہ میں 10-12 منٹ میں وہاں سے انفارمیشن پاس آؤٹ کر دیتا ہوں. اور بغیر بلکہ مجھے کہتے بھی رہتے ہیں, نیچے میسیجز بھی آتے ہیں, پیغامات بھی آتے ہیں کہ آپ ذرا اپنا بیک گراؤنڈ سیٹ کر لیں, ذرا تھوڑا سا یہ کر لیں, وہ کر لیں, تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ تیز کر لیں. تو میں ساری چیزوں کو اوائڈ کرتے, زیادہ میری توجہ کنٹینٹ پہ ہوتی ہے اور کنٹینٹ پہ میں زیادہ توجہ دیتا ہوں. باقی چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ وہ ہوتی رہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, یہ ایک آپ کو ایک اچھی کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے, اور نہ صرف اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, اپنی بات بھی کر رہے ہیں, پروفیشنل بھی آپ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ تھوڑا سا اس کو کیسے کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. لیکن جو ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ یہ ذکر تو بہت کیا جاتا ہے کہ جناب اتنا زر مبادلہ جو ہے وہ فوراً کی صورت میں باہر سے آیا ہے, اماؤنٹ آئی ہے $2 ارب آئی ہے اس مہینے, تو اس میں جو کافی حصہ اس اماؤنٹ کا بھی ہے جو سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے نوجوان کر رہے ہیں, وہ بھی فورن کرنسی کی صورت میں ہی پاکستان میں آ رہی ہے. زر مبادلہ جسے کہتے ہیں, تو زر مبادلہ کا بھی بہت امپیکٹ ہے, نہ صرف انڈیویجل بلکہ اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ میں تو یہ کہوں گا نوجوانوں کو کہ اگر ان کو کسی ٹی وی میں موقع نہیں ملتا تو وہ ضرور اس طرف آئیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. زبردست, گریٹ سر. اچھا سر, میں کچھ نام لینا چاہوں گی, انہوں نے آپ کے لیے سوالات بھیجے ہوئے, لیکن چونکہ وہ ہم باتیں کر چکے ہیں یا تو کہیں پہ ایسا ریپیٹ کا تاثر آ رہا ہے, لیکن ہوتا ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارا نام کم از کم لے دیا جاتا. تو ارجن رائے, علی صداقت, امجد اقبال, عصمت آفریدی, رشان خان, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن چونکہ وہی ریپیٹیشن تھوڑی سی آ رہی ہے سوالوں میں, تو اس لیے میں سوال الگ الگ نہیں کر رہی کیونکہ بات ایک ہی ہو جائے گی. اچھا سر, میں ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے آپ کا جب آپ پروگرام کرتے ہیں شروع سے جو میں نوٹ کر رہی ہوں وہ یہ کہ آپ خبر کو مرتب کرتے ہوئے, جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں اس کو بیسکلی اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ ریلیجن کو اہم رکھتے ہوئے اس خبر کو بتا رہے ہیں, اور جیسے ہماری ماشاءاللہ سے احادیث موجود ہیں جو آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خبروں کے اندر وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کھنچتے ہیں آپ کی طرف, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ والی چیز ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے, اور اس سے ایک کنیکشن بنتا ہے لوگوں کا. ایسے ہی ہے سر کیا؟ بالکل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ, مجھے تو اپنے مسلمان ہونے پہ کبھی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں بڑے دین میں سے انداز میں, میں بڑا فخر ہے مجھے کہ میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, اور ان دونوں چیزوں کو رکھتے ہوئے میں اپنی
جرنلزم میں اپنا کام کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری رہنمائی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. نہ صرف رہنمائی ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک طاقت ملتی ہے وہاں سے, اسپرچل جو طاقت ہے وہ ملتی ہے. تو یہ اگر آپ کام شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہمارے, ان کے ساتھ جب آپ کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی, ان کی تعلیمات جب آپ کی زندگی میں تھوڑے سے اثر انداز ہوگی تو اس سے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی پروفیشن میں تو اس میں مزید نکھار پیدا آئے گا اور اس میں وہ اسٹیبلٹی نظر آئے گی, آپ کو استقامت نظر آئے گی. تو میں بالکل جی اس چیز کو فالو کرتا ہوں, اور جتنی بھی اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں, کیونکہ میں وہ اس اصول کو نہیں مانتا کہ سیاست اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت چل رہا ہے اور پچھلے کئی 100 سال سے ہر جگہ پہ بنیادی چیز مذہب ہی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر چرچ جاتے ہیں تو وہ بہت بلے بلے ہوتا ہے, اور اپنی الیکشن کمپین کا آغاز اگر چرچ سے کریں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی مسجد آ کے دعا سے اپنا شروع کرے تو اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے, اور ہمیں ایکسٹریمزم اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بیس یہاں جتنی بھی اس وقت بلاکس ہیں, طاقت ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, جتنے بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بیس جو ہے وہ مذہب ہی ہے اس وقت. اور باقیوں نے ذرا یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور ہے, اور جو اس وقت انٹرنیشنل ایک میڈیا ہے, جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے کنٹرول میں ان کا نیریٹو زیادہ چلتا ہے, اور مسلمانوں کے پاس وہ ایسا فورم نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں کا جو نیریٹو ہے ایک ہو جائے, اور پھر ہم ڈیوائڈ بھی ہیں جس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. ڈویژن ہے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں, آپس میں پابندیاں لگا رہے ہیں دوسرے ملکوں پہ. اور یہ آپ کے یہاں بھی دیکھیں کہ جو کچھ کیا گیا ایک آئسولیشن چیز کو دھکیلنے کی کوشش کی گئی قطر کو. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اور پھر ہم اپنے اس خول سے نہیں نکلیں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں تو اس اصول کو مانتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے مذہب کی بنیاد موجود ہے, وہ جوش ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ مسلمس ہیں, تو ان کا ذرا وہ اس وقت تگڑے ہیں, دنیا پہ رول کر رہے ہیں, اس لیے ان کا نیریٹو زیادہ چلتا ہے. ہمارا نیریٹو بیان کرنے والا کوئی ہے نہیں, بہت کم لوگ ہیں تو اس طرح کھل کے آتے ہیں. لیکن سر بہت شکریہ اس چیز کے لیے, اور وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, تو آپ کی جو کوششیں ہیں اس وقت, اور ہمارے یہاں ایک دو نام اور ہیں, زیادہ تر تو نہیں, لیکن وہ آپ لوگوں کی جو کوششیں ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے جو رہنمائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جن کو مطلب تھوڑا سا سچائی بھی چاہیے ہوتی ہے اور اپنے مذہب سے کنیکشن بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز بھی ملے. تو آپ کے پروگرامس میں ہمیں وہ ملتی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا اس چیز کا, اور ضرور یہ محنت آپ کی رنگ لائے گی. اچھا, انٹرٹینمنٹ کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, آپ مشورہ دے رہے تھے کہ انٹرٹینمنٹ بھی آپ کی لائف کا پارٹ ہونا چاہیے. تو جب آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مجھے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی تھی, میں ایک تو ذرا ہائیکنگ پہ چلا جاتا ہوں. اچھا, صحیح. ہائیکنگ پہ جاتے ہیں, ٹریل 5 ہے, بہت اچھی ٹریل 5 ہے اسلام آباد میں, تو وہاں پہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ پیرٹس ہیں, کچھ مور رکھے ہوئے ہیں, ایک عدد ہمارے گھر میں وہ پرشین کیٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کا آپ مجھے بتا رہے تھے. انٹرٹینمنٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائیکنگ ہے, دوسرا پیرٹس ہیں, مور ہے, اور اس کے بعد ایک گھر میں ایک عدد پرشین کیٹ ہے, اس کا نام ناصر رکھا ہوا ہے, تو موٹا کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ, اور اس کے بعد سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے جی آپ کی فیملی, آپ کا اسپاؤس اور آپ کے بچے. تو بس ان کے ساتھ آپ جائیں. تو بیٹی ماشاءاللہ, بیٹی آپ کو
تمام تر جتنی بھی ٹینشنیں وینشنیں ہیں وہ سارے سے ریلیز کر دیتی ہیں. گریٹ. تو بہترین انٹرٹینمنٹ تو یہی ہے. باقی یہ ویکینڈ پہ پروگرام جو ان کو کہہ رہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی دیکھا کریں, جی جی خاص طور پہ حسب حال ہے اور وہ آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام ہے, مذاکرات ہے, یہ اچھے پروگرام. بالکل تھوڑا سا لائٹ موڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اگر ہسٹری کو دیکھنا ہے تو آج کل ارطغرل آ رہا ہے, ارطغرل غازی کو دیکھیں. یہ جتنے بھی جو ہمارے کالر تھے جو یہ سب کا ذکر کر رہے تھے جو ہم سے سب سے تنگ ہے, ان کو میں کہوں گا ان کو میں کہوں گا کہ آپ ارطغرل غازی دیکھنا شروع کر دیں اور اس سے آپ کو ایک ہسٹری سے آشنائی ہوگی. بالکل. اور وہ فریش ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے روز روز کے جو چہرے ہیں وہ دیکھیں. تو بہتر ہے کہ وہ روزانہ 3-4 قسطیں اس کی دیکھ لیا کریں. یوٹیوب پہ پڑھی ہیں ساری کی ساری, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. تو انجوائے کریں اپنی زندگی کو جی. اور باقی ذرا واک شاپ کیا کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, گھومے پھریں. تو یہ ہے بہترین. تو سر کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ یہ آپ سے ارجن روئے نے سوال بھی کیا ہوا تھا کہ ایز اے رپورٹر, ایز اے اینکر کتنا زیادہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے, تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ اچھا, اب واپس کی بات ہے, کتابیں تو ماشاءاللہ سے پڑھی ہیں اور پڑھتا بھی رہتا ہوں, لیکن چونکہ فیلڈ پولیٹیکل ہے اور جوڈیشری سے چیزیں آتی ہیں آپس میں یہی ہیں, تو پچھلے تقریباً 20-25 سال کے جو واقعات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور اس سے پہلے کے واقعات کی کمی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کتابیں بالکل پڑھتے ہیں جی. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضرور پڑھا کریں قرآن مجید, تفسیر, کوئی بھی یہ ضرور ایک آدھ بک اگر ٹیبل پہ ہو تو آدمی 1-2 صفحے بھی پڑھ لے روزانہ تو کافی اضافہ ہوتا ہے. اس لیے پڑھے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, انور احمد نے بھی سوال کیا, یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں اس لیے میں ریپیٹ نہیں کری, لیکن انور احمد نام لے رہی ہوں آپ کا. اچھا سر, اب آخر میں ایک چاہوں گی میں آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک میسج, اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی, بہت پرسنلی آپ کو پسند کرتی ہوں, فالو کرتی ہوں, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور کہ آپ سے آج میری بات ہوئی, اتنی ساری چیزیں پتہ چلیں, اور جس طرح سے میں آپ کو سمجھتی تھی ویسے ہی آپ کی باتوں سے بھی اندازہ ہوا کہ آپ بالکل ویسے ہی سچے کھرے انسان ہیں اور بہت تحمل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی خوبی کو آپ کی برقرار بھی رکھے, آگے آپ اسی طریقے سے ہمیں صحیح خبریں پہنچاتے رہیں. بس جناب, میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے تو ریڈیو انتظامیہ کا شکریہ, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو اتنی دیر برداشت کیا. جی سر, آپ کا بہت شکریہ, بےحد شکریہ. اور دوسرا یہ کہ میں اگین وہی بات کروں گا جی, تو اس میں فلاسفی والی کوئی بات نہیں کہ اسٹرگل جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے اور ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک کام کرنا چاہیے. جس فیلڈ کے آپ ہیں اسی فیلڈ میں آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جس فیلڈ کے نہیں ہیں اس میں زیادہ آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی آگاہی کے کچھ اصول رکھے ہوئے اور شعور دیا ہوا. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس فیلڈ کے لیے, کس سبجیکٹ, کس شعبے میں وہ زیادہ موزوں ہے, تو آپ کو اسی پہ کام کرنا چاہیے. باقی یہ کہ حسد جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حسد کرنے سے, حسد کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں. بے شک. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے, کسی کو عزت دے رہا ہے, شہرت دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم, اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس میں. ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس پہ حسد کرنے کے بجائے آپ اس پہ راضی ہوں اور اپنی محنت کریں, اپنی دعا کریں, اپنی اسٹرگل کریں, اور دوسرا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میرے بہت سارے کلاس فیلوز, یونیورسٹی کے کلاس فیلوز, ان میں اشرف بخاری صاحب ہیں, سید منظور الحسن ہیں, کبیر شہزاد ہیں, احمد فاروق ہیں, یہ ایسے میرے کلاس فیلوز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہم نے 0 سے زندگی سٹارٹ کی اور سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن
जरूरी है। और दूसरी, अगर आप डी ट्रैक हो जाएंगे तो रास्ते में जो उलझने आएंगी, मसाइल आएंगे, आप उनके साथ उलझना शुरू कर देंगे तो फिर आप अपनी तवानाइयाँ नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। और अपने दिल दिमाग को नेगेटिविटी से पाक करें, पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखें, तो आपके कामयाबी ही कामयाबी। और अल्लाह ताला ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है, और ये आपकी फिर आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसा है। अगर अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक मजबूत है तो यकीन जाने के आप अल्लाह ताला से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बेशक, मैं तो यही कहूँगा। तो ये चीज है बस। सर एक सवाल बस आखिरी मेरे जहन में अभी आया। आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, आपने बच्चों का जिक्र किया, तो बच्चों में से किसी का है रुझान जर्नलिज्म की तरफ आने का, और अगर वो आते हैं तो आप इजाजत देंगे उनको? वो आजाद है जी, जैसे मैं खुद आजाद था वैसे वो भी आजाद है। बेटा इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहा है, माशाल्लाह, वो अपना फैसला खुद करेगा। बेटी अभी तक 8th क्लास में, वो भी तो आजाद छोड़ा हुआ है। मैंने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, वो खुद फैसला करें कि उनका क्या है, मिजाज क्या है, तो इसलिए। और अपनी बेगम को भी मैंने आजाद छोड़ा है, वो भी अपने फैसले खुद करे। तो लिहाजा हम आजादी के सहाफत पे यकीन रखते हैं। जबरदस्त सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, मुझे आपसे बात करके अंदाजा हुआ। ग्रेट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी हम आपको थोड़ी जहमत देंगे तो आप ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला आपसे। तो अगर दें जहमत तो प्लीज़ सर टाइम दीजिएगा।